अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सके। सामीन, इस नशिस्त में हम बाब नंबर 1 का मुताला करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बाब नंबर 1, जिसका उन्वान है वो ताकत क्या है। टेलीफोन के मुअज्जद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का कॉल है, ये ताकत किस बला का नाम है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो हमारे अंदर कहीं न कहीं ज़रूर मौजूद है। ज़िंदगी बहुत ही आसान है। हमारी ज़िंदगी महज़ 2 किस्म के उमूर से मुरक्कब है, यानी मस्बत मामलात और मनफ़ी मामलात। आपकी ज़िंदगी का हर मामला, ख़्वाह वो सेहत से मुतल्लिक हो या दौलत से मुतल्लिक, वो हमारे ताल्लुकात से मुतल्लिक हो या कारोबारी या मुलाज़मत से मुतल्लिक, इसके 2 ही पहलू हैं। या तो वो मामला मस्बत होगा या फिर मनफ़ी। यानी या तो आपके पास दौलत होगी या इसकी कमी होगी, आपके अपने ख़ानदान या दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे या बिगड़े हुए, आपकी मुलाज़मत या कारोबार या तो कामयाब और काबिल इत्मीनान होगा या फिर नाकाम और गैर तसल्ली बख्श। आपकी ज़िंदगी मसर्रतों और खुशियों से लबरेज़ होगी या फिर आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक़्त परेशानी और बेइत्मीनानी के आलम में गुज़ारेंगे। अगर आपके मामलात मस्बत कम और मनफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। इस बारे में शायद आप जानते भी होंगे कि वो कौन-सा ऐसा मसला है जिसने आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। जब आप दूसरे लोगों को देखते होंगे कि उनके पास दौलत और आसाइश ज़िंदगी की ना सिर्फ़ फरावानी है, बल्कि वो इनसे खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक ऐसा मुहर्रक पैदा होता होगा जो आपको ये बावर कराता होगा कि आप भी उन तमाम अशिया के मुस्तहिक हैं। अलावा अज़ीं, अक्सर लोग जो भरपूर और पुरतायुश ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो भी बाज़ औक़ात दुरुस्त तौर पर ये नहीं जानते कि उनकी खुशहाली का असल राज़ क्या है और उसके हुसूल के लिए उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा कारनामा अंजाम दिया था, जिसके सबब उनकी ज़िंदगी खुशगवार बन गई। यानी उन्होंने शऊरी या लाशऊरी तौर पर इसी ताकत का इस्तेमाल किया होता है, जो ज़िंदगी के तमाम मस्बत उमूर के हुसूल के लिए बुनियादी हैसियत का दर्जा रखती है। मोहब्बत की ताकत। चंद इस्तिस्नाई सूरतों को छोड़कर दुनिया का हर वो शख्स जो एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसने लाज़मी तौर पर अपनी इस खुशहाली के हुसूल के लिए मोहब्बत की ताकत का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ज़िंदगी की तमाम अच्छी और मस्बत चीज़ों का हुसूल मोहब्बत की ताकत के ज़रिए ही मुमकिन है। इसके बगैर दुनिया का कोई भी मस्बत और तामीरी काम मुमकिन ही नहीं। जब से इस कायनात की तख्लीक हुई है, तब से लेकर आज तक तमाम मज़ाहिब व अदियान में, तमाम तहज़ीबों और सकाफ़तों, तमाम मुआशरों और सोसाइटियों में, तमाम ममालिक और अक़वाम में, ख़ित्तों, इलाकों, पैगम्बरों, अवतारों, रूहानी पेशवाओं, मुअल्लिमों, सूफ़ियों और अज़ीम रहनुमाओं ने इसे तस्लीम किया है कि दुनिया की तमाम तमीरी उमूर और मस्बत अहदाफ़ के हुसूल का बुनियादी ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत की ताकत है। हम में से अक्सर लोग इन अज़ीम दानिश्वरों और रहनुमाओं के मुतय्यन करदा उसूलों और अक़वाल से बख़ूबी आगाह नहीं हैं और थोड़ी बहुत आशनाई है, तो हमने इनको अच्छे तरीके से समझा नहीं। अगरचे इन रहनुमाओं की तालीमात अपने वक्त में मौजूद अफराद और मुआशरों के लिए थीं, लेकिन उनका इतलाक़ आज के अफराद और मुआशरों पर भी बदस्तूर इसी तरह होता है जिस तरह के गुज़श्ता अक़वाम के लिए था। किस्सा मुख्तसर के इस कायनात की इब्तिदा से लेकर आज तक होने वाले तमाम दानाओं और दानिश्वरों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि कायनात की सबसे ताकतवर तरीन चीज़ मोहब्बत है। मरूफ मुसन्निफ़ प्रिंटस मलफोर्ड का कॉल है, मोहब्बत एक ऐसा उन्सर है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी हकीकत इस तरह मुसल्लिम है जिस तरह पानी और हवा की हकीकत है। मोहब्बत कायनात में इसी तरह काम करती है जिस तरह बरकी रो और समंदरी लहरें हरकत करती हैं। दुनिया के अजीम मुफक्किरीन और दानश्वर जिस मोहब्बत की ताकत के बारे में महवे गुफ्तगू हैं, वो इस मोहब्बत से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस मोहब्बत के बारे में आम लोग तसव्वुर रखते हैं, जैसे दोस्त अहबाब की बामी मोहब्बत या रिश्तेदारों की मोहब्बत वगैरह। याद रहे कि ये मोहब्बत बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ चीज़ है, क्योंकि मोहब्बत महज एक एहसास का नाम ही नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी की एक ऐसी मस्बत क़ुव्वत का नाम है जो कायनात की हर मस्बत और तामीरी शय के हुसूल का बुनियादी सबब है।
कशिश शकल और बरकी मकनातीसियत जैसी कुदरत की अजीम ताकतें हमारे लिए कतई तौर पर नाकाबिल दीद हैं, लेकिन इनकी ताकत ना सिर्फ ये कि मुसल्लिमा है, बल्कि इस हकीकत से किसी को इनकार भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की ताकत भी हमारे लिए इनविजिबल या नाकाबिल दीद है, मगर इसके ताकतवर होने के बारे में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। एक लम्हे के लिए इस बारे में गौर कीजिए, अगर दुनिया में मोहब्बत का वजूद ना होता तो ये दुनिया कैसी होती। सबसे पहले तो ये कि इसके वजूद के बगैर आपका वजूद ही ना होता, बल्कि हमारे तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार और हमारे आबाओ अजदाद कोई भी पैदा ना हुआ होता। हत्ता कि इस रुए ज़मीन पर मोहब्बत के बगैर शायद एक भी जी रूह ना होता। अगर आज भी मोहब्बत की ताकत को इस दुनिया अर्जी से उठा लिया जाए तो नस्ल इंसानी कम होते होते एक दिन बिल्कुल मादूम होती जाएगी। दुनिया में होने वाली तमाम इजादात, इख्तराआत, दरियाफ्तें और तख्लीकात इंसानी दिल में मौजूद इसी मोहब्बत का करिश्मा है। अगर राइट बरादरान के दिलों में उड़ने वाली मशीन बनाने की आरजू या मोहब्बत ना होती, तो आज हम ना सिर्फ ये कि हवाई जहाज में यूं घूम फिर ना रहे होते, बल्कि शायद हम हवाई जहाज़ों का तसव्वुर भी ना कर सकते। साइंसदानों और मौजूदों के दिलों में यही जज्बा मोहब्बत अगर मफकूद होता, तो आज हम बिजली, रेडियो, टेलीफोन, वायरलेस और कंप्यूटर जैसी सहूलतों से भी नाआशना होते। आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स के दिलों में अगर इमारतें बनाने की चाहत या मोहब्बत न होती, तो आज ये आसमान को छूती बड़ी-बड़ी इमारतें, कंपनियां, इदारे और शहर मौजूद ना होते। इसी जज्बे के बगैर ना तो दवाइयाँ मौजूद होती और ना ही डॉक्टर्स होते, ना स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ होती और ना ही असातिज़ा होते, ना तालीम होती, ना किताबें होती। अलगरज इस जज्बा मोहब्बत के बगैर दुनिया की इस रंगा-रंगी का कोई वजूद ना होता। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक शायर गुजरे हैं जिनका कौल है, मोहब्बत के वजूद को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा ये कुर्राए अर्ज़ महज़ एक मकबरा बनकर रह जाएगा। मोहब्बत की ताकत ही आपको मुतहर्रक रखती है। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते या करना चाहते हैं, उसका हुसूल मोहब्बत की ताकत के ज़रिए मुमकिन है, क्योंकि इसके बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मोहब्बत के अलावा कायनात में कोई ऐसी मस्बत क़ुव्वत मौजूद नहीं जो आपके सुबह बेदार होने से लेकर काम करने, खेलने, सीखने, पढ़ने, बोलने या किसी भी काम करने पर उभार सकती हो। इस जज़्बा मोहब्बत के बगैर आपकी हैसियत पत्थर के मुजस्समा से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत की मस्बत क़ुव्वत ही है जो आपके किसी भी काम करने पर उकसाती है, किसी भी तख्लीकी कारनामे का बाइस बनती है। अब सवाल ये है कि जब आप में ये ताकत और सलाहियत मौजूद है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में वो खुशहाली और खुशगवारी क्यों नहीं जो होनी चाहिए? आपकी ज़िंदगी में ये महरूमियाँ क्यों हैं? आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसका हुसूल आपके लिए मुश्किल क्यों है? इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है कि ये आप पर मुनहसिर है कि आप मोहब्बत की ताकत को मस्बत तौर पर इस्तेमाल करते हैं या नहीं। मज़ीद ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस नौ के मुशाहिदात भी किए होंगे, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मस्बत और खुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ, उस वक़्त आपने ज़रूर इसी मोहब्बत की ताकत को इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी में कोई नाखुशगवार और भयानक हादसा रोनुमा हुआ, आपने मोहब्बत की ताकत को इस्तेमाल नहीं किया होगा, जिसका नतीजा मनफी सूरत में बरामद हुआ। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली यही मोहब्बत की ताकत है। लिहाजा साबित हुआ कि मोहब्बत ही इस कायनात की वो सबसे बड़ी कुव्वत और ताकत है जो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है। हमारी ज़िंदगियों में जितनी भी खुशगवार मुसर्रतें या कामयाबियाँ हैं, वो सब इसी मोहब्बत का करिश्मा है, और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी नाकामियाँ और नाहमवारियाँ हैं, वो अदम मोहब्बत के बाइस हैं। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो, तो आप इसका तजुर्बा करके देख लें। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही ये रहा है कि इस रुए ज़मीन पर जितने भी लोग बस रहे हैं, उनमें से चंद ही इस राज से वाकिफ़ हैं कि मोहब्बत की ताकत किन असरात की हामिल है, वरना लोगों की अक्सरियत को इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं। मुफक्कर और मुबल्लिग पेरिस हिलहार्ड का कहना है, इस कायनात की सबसे ताकतवर तरीन चीज़ मोहब्बत है, लेकिन अफसोस कि इस बारे में बहुत ही कम लोग आगाह हैं। कानून मोहब्बत वाज़ेह रहे कि ये पूरी कायनात कुदरती और फितरती कवानीन के तहत अमल पजीर है। हम जहाज़ों में सिर्फ उसी वक्त उड़ सकते हैं जब हमारे हवाबाजी का तौर तरीके कुदरत के कवानीन से हम आहंग होंगे, क्योंकि इंसानी परवाज़ की खातिर तबीयत के कवानीन तब्दील नहीं हो सकते। लिहाजा जब हमारे हवाबाजी के कवानीन फितरी कवानीन के मुताबिक होंगे, तभी हम परवाज़ के काबिल हो सकते हैं। इस कायनात में हवाबाजी, तवानाई, बिजली और कशिश शकल के कवानीन जिस तरह लागू होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कानून मोहब्बत का इतलाक होता है।
لہٰذا محبت کی طاقت کو استعمال میں لانے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کے قانون کو سمجھیں جو کہ کائنات کا سب سے طاقتور قانون ہے، اور وہ قانون ہے قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن۔ دنیا کے بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اسی قانون کے تحت زیر عمل ہے۔ یہ قوت کشش ہی ہے کہ اس کائنات میں ہر ستارہ، ہر سیارہ، ایٹم اور مالیکیول اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یہ قانون کشش کی قوت ہی ہے جس نے کائنات میں موجود ہر شے کو بڑی مضبوطی سے نہ صرف تھام رکھا ہے بلکہ وہ اپنی متعین جگہ سے ایک انچ بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سورج کی قوت کشش ہے جس نے ہمارے شمسی نظام میں موجود تمام سیاروں کو بڑی مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اور آج تک کسی ایک سیارے کو بھی فضا میں گرنے نہیں دیا۔ علاوہ ازیں کشش کی قوت دنیا کی ہر شے میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ جیسے پھول کی قوت کشش شہد کی مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین پر پڑے ہوئے بیج کی قوت کشش زمین میں سے قوت بخش اغذیہ یا نیوٹرینٹس کو کھینچ لاتی ہے۔ مزید یہ کہ کائنات میں موجود ہر ذی روح مخلوق کے اندر یہ قوت کشش ہی ہوتی ہے جو ان کو باہم میل جول پر مجبور کرتی ہے۔ فضا میں اڑتے پرندوں، سمندروں میں تیرتی مچھلیوں اور سطح زمین پر دوڑتے جانوروں سمیت تمام مخلوقات میں یہ قوت کشش یکساں پائی جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ انسان دیگر انسانوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، وہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح شیر شیروں کے ساتھ، گینڈا گینڈوں کے ساتھ اور زرافے زرافوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ قانون کشش تمام مخلوقات کو اس امر پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ اختلاط کرنے کے بجائے باہم مل جل کر رہیں۔ پھر ان میں موجود قوت کشش ہی انہیں اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی نسل کو بھی فروغ دیں، جس کا نتیجہ تمام چرند پرند اور جانوروں کے غول، جتھے اور ریوڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ علاوہ ازیں یہ قوت کشش ہی ہے جس نے آپ کے جسم کے تمام خلیوں، آپ کے گھر کے میٹیریل اور فرنیچر، روڈ پر دوڑتی گاڑیوں، آپ کی کار کو، آپ کے گلاس میں موجود پانی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اسی طرح یہ بھی قوت کشش ہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کا رجحان سائنسدان بننے کی طرف ہوتا ہے تو دوسرے کا تعلیم کی طرف، ایک کا رجحان کوکنگ شیف بننے کا ہوتا ہے تو دوسرے کا کھلاڑی بننے کی طرف۔ یعنی ہمارے رجحان کے پس پردہ بھی یہ قوت کشش ہی کار فرما ہوتی ہے جو ہماری توجہ یا شوق کو مختلف چیزوں کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت کی قوت کشش۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قوت کشش کیا چیز ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ جسے ہم محبت کی طاقت قرار دے رہے ہیں وہی دراصل قوت کشش ہے، یعنی کشش کا دوسرا نام محبت اور چاہت ہے۔ جب آپ کے دل میں اپنی پسندیدہ ڈش کی کشش پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں، بالفاظ دیگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تبھی اس کی کشش آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ معروف مصنف چارلز ہانل کہتے ہیں، قانون کشش یا قانون محبت در حقیقت ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ معلوم ہوا کہ قانون کشش ہی کا دوسرا نام قانون محبت ہے، اور کائنات کا سب سے طاقتور ترین یہی وہ قانون ہے جو ہر چیز کو باہم موافق اور ہم آہنگ رکھتا ہے۔ بڑی بڑی کہکشاؤں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک ہر چیز اسی قانون کے تحت زیر عمل ہے۔ آفاقی اصولوں کے مطابق قانون کشش کہتا ہے کہ انسان سمیت دنیا کی کوئی بھی چیز جیسا عمل کرتی ہے ویسا ہی اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس امر کا مشاہدہ ہم اپنے ارد گرد بخوبی کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ دیتے ہیں وہی پاتے ہیں، جیسا کرتے ہیں ویسا ہی بھرتے ہیں۔ قانون کشش کے مطابق آپ جس چیز یا جس شخص کو پسند کریں گے، رد عمل کے طور پر وہ چیز یا وہ شخص بھی آپ کو پسند کرے گا۔ اسی طرح آپ جس شخص یا جس چیز کو ناپسند کریں گے وہ بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ ماہر طبیعیات اور ریاضی دان نیوٹن اسحاق کہتے ہیں، ہر عمل کا نہ صرف رد عمل ہوتا ہے بلکہ عملاً وہ بالکل مساوی اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کے دینے کا ہر عمل جوابی طور پر ہمیشہ وہی وصول کرتا ہے جو کچھ آپ نے دیا ہوتا ہے۔ اس عمل میں کوئی کوتاہی یا کمی نہیں ہوتی بلکہ مساوات ہوتی ہے، اور یہی کائنات کا مسلمہ ریاضیاتی اور طبیعیاتی اصول ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کا سلوک یا برتاؤ مثبت ہوگا تو اس کے جواب میں آپ کو اس کا رد عمل بھی مثبت طور پر ملے گا۔ اگر آپ کا برتاؤ منفی ہوگا تو آپ بھی ویسی ہی منفیت وصول کریں گے۔ اگر آپ کے خیالات اور قول و عمل مثبت ہوں گے تو آپ کی زندگی مثبت عوامل سے لبریز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کے خیالات اور قول اور عمل منفی ہوں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی بھی منفی عوامل سے بھر جائے گی۔ جی ہاں، ہم ہر لمحے مثبت یا منفی سوچ رہے ہوتے ہیں۔
ہم اپنے دل و دماغ سے مثبت احساسات خارج کر رہے ہوتے ہیں یا منفی، ہماری زندگی میں لاحق ہونے والے تمام عوامل کا انحصار ہمارے انہی خیالات اور احساسات پر ہوتا ہے۔ ہم جس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ہمیں زندگی میں اسی قسم کے سلوک یا برتاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے تمام لوگ، واقعات و حادثات جن سے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبارت ہوتا ہے، وہ ہمارے خیالات اور احساسات کی ہی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہماری زندگی میں پیش آنے والے واقعات خود بخود رونما نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہماری سوچوں اور خیالات کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل کی سورہ لوقا میں قول ہے، زندگی کے ساتھ آپ جیسا سلوک کرو گے، یہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی، اور یہ برتاؤ اسی پیمانے کے مطابق ہوگا جو آپ کے پاس ہے۔ مذکورہ والا قول کی صداقت اور حقانیت کے لیے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک گوالا کسی بیکری والے کو روزانہ 1 کلو مکھن دیا کرتا۔ بیکری والے کو ایک دن شک ہوا کہ مکھن 1 کلو سے کم ہوتا ہے اور یہ گوالا پورا ناپ تول کر نہیں دیتا۔ لہٰذا اس نے مکھن کو ترازو میں تول کر دیکھا تو وہ واقعی 1 کلو سے کافی کم تھا۔ بیکری والے نے گوالے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ گوالا اتنے عرصے سے مجھے روزانہ 1 کلو مکھن فروخت کرتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، اس میں اتنا وزن کم ہوتا ہے۔ لہٰذا عدالت عالیہ گوالے سے میرے اس نقصان کا ازالہ کروائے جو کہ اس نے اتنے عرصے میں مجھے پہنچایا ہے۔ عدالت نے گوالے کو طلب کر کے تفتیش کی اور اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ گوالے نے جواب دیا کہ جناب عالی، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس ناپ تول کے لیے ترازو تو موجود ہے لیکن اصلی باٹ نہیں ہے جن سے میں وزن کر سکوں۔ اس مسئلے کا حل میں نے اس طرح نکالا کہ اس بیکری والے سے روزانہ 1 کلو ڈبل روٹی لے جاتا ہوں۔ میرے پاس اور تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہٰذا میں اسی ڈبل روٹی کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال کر مکھن کا وزن کر لیتا ہوں۔ جناب عالی، اگر مکھن کا وزن کم ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ وزن تو خود اس بیکری والے نے کیا ہوتا ہے۔ گوالے کا یہ جواب سن کر بیکری والے کا رنگ اڑ گیا اور اسے جج کے فیصلے کے بغیر ہی انصاف مل گیا۔ کائنات کے آفاقی اصول اور قانون کشش کی یہ زندہ اور جیتی جاگتی مثال ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں وہی کچھ وصول بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست کسی دوسرے مکان میں شفٹ ہو رہا ہے اور اسے اپنا سامان ادھر منتقل کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کا اس معاملے میں ہاتھ بٹا دیں۔ آپ کی طرف سے اپنے دوست کی اس مدد کا لازمی نتیجہ اس صورت میں برآمد ہوگا جب آپ کو اسی نوع کے لیے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو اگر اپنے خاندان کے کسی فرد نے کسی معاملے میں پریشان یا مایوس کیا ہے تو آپ اس سے غصہ یا نفرت کر کے دیکھ لیجئے، جواب میں آپ کو بھی ایسی ہی صورت کا سامنا کرنا پڑے گا، خواہ وہ کسی اور فرد کی طرف سے ہو یا کسی ناگہانی حادثے کی شکل میں۔ ان تمام امور سے ثابت ہوا کہ آپ اپنے خیالات اور جذبات کے ذریعے اپنی زندگی کو خود تشکیل دیتے ہیں۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زندگی میں وہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی مشکل اور ناخوشگوار ہے تو واقعی وہ دن آپ کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوگا، کیونکہ آپ اپنی قوت کشش کے ذریعے تمام افراد، واقعات اور حادثات کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر دیں گے۔ آپ ایک مقناطیس ہیں۔ یاد رہے کہ قانون کشش آپ کو وہی کچھ لوٹا رہا ہوتا ہے جو کچھ آپ نے دیا ہوتا ہے، یعنی آپ نے جس نوعیت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ ہوگا۔ قانون کشش بالکل مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ اپنے خیالات اور جذبات کی بنیاد پر تمام حالات کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دولت سے متعلق مثبت طور پر سوچنا شروع کر دیں تو تمام لوگ، تمام واقعات اور معاملات دولت کو آپ تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہو جائیں گے، اور اگر آپ دولت سے متعلق منفی طور پر سوچنا شروع اور خیال کرنا شروع کر دیں گے تو تمام لوگ، حالات اور واقعات آپ کے مخالف ہوتے جائیں گے۔ بھارت کے سیاسی رہنما مہاتما گاندھی کو کون نہیں جانتا؟ ان کا قول ہے، مجھے نہیں معلوم کہ لوگ شعوری طور پر قانون محبت کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی سروکار ہے، لیکن ہاں، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ قانون محبت کشش ثقل کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ قانون کشش آپ کے ہر عمل کا نہ صرف یہ کہ رد عمل ظاہر کرتا ہے، بلکہ ویسا ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے جیسا آپ کا عمل ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ آپ کے خیالات اور جذبات مثبت ہیں یا منفی، اچھے ہیں یا برے۔ وہ عملی طور پر بالکل اسی طرح پلٹ کر آپ کی طرف آئیں گے جس طرح کسی ویرانے میں یا کنویں کے باہر کھڑے ہو کر ہم آواز دیتے ہیں تو وہ بازگشت بن کر بیائی ہی ہماری طرف لوٹ آتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہمارے خیالات اور جذبات کی ہے
کہ ہم انہیں منفی یا مثبت طور پر جس انداز میں بھی خارج کریں گے وہ اسی انداز میں ہماری طرف پلٹ کر واپس آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خیالات اور احساسات کا ہماری زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثبت اور منفی خیالات۔ آپ کے خیالات دراصل وہ الفاظ ہیں جو آپ پہلے دماغ میں سوچتے ہیں، پھر اپنی زبان سے انہیں ادا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت دن ہے، تو پہلے آپ نے ان الفاظ کو اپنے دماغ میں سوچا ہوتا ہے اور پھر اپنی زبان سے ادا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے خیالات عملی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ صبح سویرے بستر سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے آپ اٹھنے کا خیال دل میں لاتے ہیں، لہٰذا آپ کوئی بھی کام اس وقت تک انجام نہیں دیتے جب تک اس کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مثبت اور منفی خیالات۔ آپ کے خیالات دراصل وہ الفاظ ہیں جو آپ پہلے اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، پھر انہیں زبان سے ادا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت دن ہے، تو پہلے آپ نے ان الفاظ کو اپنے دماغ میں سوچا ہوتا ہے اور پھر اپنی زبان سے ادا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے خیالات عملی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ صبح سویرے جب بستر سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے آپ اٹھنے کا خیال دل میں لاتے ہیں، لہٰذا آپ کوئی بھی کام اس وقت تک انجام نہیں دیتے جب تک اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو جائے۔ یہ آپ کے خیالات ہی ہیں جو آپ کے اقوال اور افعال کے مثبت اور منفی ہونے کا تعین کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے خیالات مثبت ہیں یا منفی؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں تو ہمارے خیالات مثبت ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں تو ہمارے خیالات منفی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جس چیز کو شدت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو آپ ناپسند کرتے ہیں انہیں کبھی بھی حاصل نہیں کرنا چاہیں گے۔ دنیا کا ہر شخص صرف اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور جو چیزیں اسے ناپسند ہوتی ہیں ان سے وہ گریز کرنا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں سوچتی یا گفتگو کرتی ہے جن چیزوں کو وہ ناپسند کرتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جو چیزیں ناپسند ہیں ان کے بارے میں سوچنے اور گفتگو کرنے سے گریز کریں۔ واضح رہے کہ پیار اور محبت کے بغیر ایک خوشگوار زندگی قطعی طور پر ناممکن ہے۔ جو لوگ اچھی اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں وہ یقیناً ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے یا گفتگو کرتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں۔ یونانی ڈرامہ نگار سوفوکلس کا کہنا ہے، صرف ایک لفظ ہمیں ہماری تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات دلا سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے محبت۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کی بات کریں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں یا مالی حالات کی تنگی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے تعلقات، بیماری اور اسی طرح کسی بھی قسم کے مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان عوامل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو آپ کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی بری یا افسوسناک خبر کی بات کرتے ہیں یا ایسے شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوتی ہے یا کسی مشکل میں ڈالا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ آپ ایسی شے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو آپ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جب آپ گزرے ہوئے ناخوشگوار دنوں کا تذکرہ چھیڑتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ لیٹ پہنچ گئے تھے، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، بس چھوٹ گئی تھی وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس نوع کی تمام گفتگو کا ایک ہی مطلب نکالتے ہیں کہ آپ ان عوامل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن کو در حقیقت آپ پسند نہیں کرتے۔ اگرچہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے واقعات اکثر و بیشتر نہ صرف یہ کہ پیش آتے رہتے ہیں بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو قطعی طور پر نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن اگر آپ ان معمولی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ کو اپنی زندگی کے گزرے خوشگوار دنوں کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، اپنی اچھی صحت کے بارے میں گفتگو کریں، اپنی زندگی کے یادگار دنوں کا تذکرہ کریں، اپنے کاروبار میں ہونے والے منافع کے بارے میں گفتگو کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بارے میں گفتگو کریں۔ الغرض صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچیں یا گفتگو کریں جو آپ کو پسند ہیں، کیونکہ یہ گفتگو مثبت ہے اور اس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ بے سوچے سمجھے منفی عوامل کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے یا ان پر بحث کرتے رہیں گے تو یقین کریں کہ آپ خود کو منفیت کے دائرے میں اس طرح قید کر لیں گے جس طرح ایک طوطا پنجرے میں قید ہوتا ہے۔
لہٰذا جب بھی آپ اپنے بارے میں کوئی گفتگو یا کسی منفی ناخوشگوار واقعے کا ذکر کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو پنجرے کی سلاخوں میں ایک اور سلاخ کا اضافہ کر لیا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ جو لوگ خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں جن کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کی زندگیوں میں ایک خوشگوار اور مثبت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے جو ان کی زندگی کو نہایت پرسکون اور شاندار بنا دیتی ہے، جس کے سبب وہ ایسے آزاد ہو جاتے ہیں جیسے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے۔ اگر آپ بھی ایسے ہی غموں سے آزاد اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی سوچوں کے گرد منفیت کے حصار کے پنجرے کو توڑنا شروع کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، جب آپ سچائی کو اپنا لیں گے تو یہ آپ کو تمام مصائب سے نجات دلا دے گی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو محبت کی طاقت کے لیے ناممکن ہو، قطع نظر اس کے کہ آپ کون ہیں اور کس مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ محبت کی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں ایک ایسی خاتون کو بھی جانتی ہوں جس نے محبت کی طاقت کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو نہایت ظالم تھا۔ 20 سال تک وہ ظالم شخص اس خاتون پر نہ صرف ظلم و تشدد کرتا رہا بلکہ ایک دن اسے انتہائی غربت اور بے چارگی کے عالم میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اپنے بچوں کی پرورش نہایت ناگفتہ بے صورتحال میں کی۔ اس نے تمام مشکلات اور مصائب کو نہ صرف ہنسی خوشی برداشت کیا بلکہ اس نے رنج، غصہ اور شکوہ شکایت کو بھی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ اس نے اپنے سابق شوہر کے بارے میں کبھی شکایت نہیں کی، اس کے بجائے وہ ہمیشہ یہ مثبت گفتگو کرتی اور اپنے روشن مستقبل کے خواب کو آنکھوں میں سجائے رکھتی۔ وہ اپنے ہونے والے نئے شوہر سے متعلق خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ یورپ کے سہانے سفر کے بارے میں بھی خواب بنتی رہی، حالانکہ یورپ کا سفر کرنے کے لیے فی الوقت اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ بالآخر ایک دن آیا کہ اسے اپنے خوابوں کا ایک نیا شہزادہ بھی مل گیا اور اس کا یورپ کا سفر کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس کا دوسرا شوہر چونکہ اسپین سے تعلق رکھتا تھا لہٰذا وہ اس کے ساتھ اسپین چلی گئی جہاں وہ آج کل ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس خاتون کی کہانی میں آپ اس امر کو بغور ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے ان منفی عوامل کے بارے میں کبھی گفتگو کرنا پسند نہیں کیا جن کو وہ ناپسند کرتی تھی، بلکہ اس کے برعکس اس نے ہمیشہ ان معاملات پر گفتگو کی جو اس کے پسندیدہ ہوتے تھے، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اس کی تمام مشکلات ایک دن کافور ہو گئیں اور اس نے پھر سے اپنی خواہش کے مطابق ایک خوشگوار زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی کو مثبت اور تعمیری سوچوں اور خیالات کے ذریعے بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مثبت اور تعمیری عوامل کے بارے میں سوچنے اور گفتگو کرنے کی لامحدود صلاحیت رکھی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی اس لامحدود صلاحیت کے ذریعے اپنی زندگی میں وہ تمام خوشیاں لا سکتے ہیں جن کی آپ کمی محسوس کرتے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ اپنی سوچوں اور خیالات کو مثبت اور تعمیری بنا لیں، کیونکہ انہی خیالات اور سوچوں نے عملی روپ دھار کر آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونا ہے۔ میں بار بار آپ کو یاد کروا رہی ہوں کہ قانون کشش آپ کے خیالات اور جذبات کو ہی عملی روپ دے کر آپ کی طرف لوٹاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب اچھا رہے تو پھر آپ کو بھی ہمیشہ اچھا اور مثبت سوچنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سینٹ پال کے اس قول کے ساتھ اس باب کا اختتام کرتے ہیں، آفاقی اصولوں کی تکمیل اور تعمیل کا دوسرا نام پیار ہے۔